अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। अफवाज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में छुपे दहशत गर्दों और उनकी सरपरस्ती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके ये वाज़े और दो टोक पैगाम दिया है कि पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। दफ्तर खारजा के मुताबिक जो ऑपरेशन हुआ, जो अफगानिस्तान में हुआ, इस तरफ हुआ, उसमें हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले जो शिद्दत पसंद दहशतगर्द थे वो हदफ थे, और TTP के साथ पाकिस्तान में मुतअद्दिद हमले करने वाले जो मुलविस रहे हैं वो उनका निशाना थे। इन हमलों में सैकड़ों जो पाकिस्तान पर वो हमले हुए उनमें सैकड़ों जो आम शहरी हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, चाहे वो फ़ौज हो, चाहे वो पुलिस हो, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में एहलकार अब तक शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान की तरफ से बारहा उबूरी जो अफगान हुकूमत है जो कि तालिबान की है, उनसे ये रिक्वेस्ट की जा चुकी थी कि वो अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सरहद पार से बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होता चला गया। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर दिफा ख्वाजा लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू करते हुए इस मामले पर क्या कहा, ज़रा सुनिए। हम अफगानिस्तान के साथ कोएग्जिस्ट करना चाहते हैं, भाइयों की तरह, हमसायों की तरह। और अगर वहां से फिर भी अटैक्स होते रहे तो अफगानिस्तान के अंदर आप टारगेट करेंगे? वी हैव द राइट। अगर अफगानिस्तान के अंदर हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं और वो हमारे शोहदा जो हैं उनके कातिल वहां पे बैठे हुए हैं, ये सारे लोग वहां पे बैठे हैं, देन वी हैव द राइट। जनरल फैज और इमरान खान, इनको बुलाए ना पार्लियामान में, अब पूछे। मैं मूव करूंगा कि इनको बुलाया जाए, इनको पूछा जाए, तो मैं मूव करूंगा असेंबली के अंदर। अच्छा, कि इनको बुलाया जाए, इनको बुलाया जाए कि आपने जो ब्लंडर किया 2022 में उनको लाने का। बिल्कुल, मैं 2022 में लाने का, मैं तो और बड़ी चीजों में इनको बुलाया जाए। देखे ना, अगर जो मुल्क की माशी तबाही हुई है, जब मियां नवाज शरीफ को जब जिस तरह फारिग किया गया है, कोई तरीका था जो फारिग किया गया है? वज़ीर दिफा ने अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने वाले शिद्दत पसंदों के खिलाफ बड़ा एक वाज़े मौक़िफ़ दिया, लेकिन कुछ उनकी बातें जो थी वो उन्होंने जो की साबिका हुकूमती और अस्करी ज़िम्मेदारान के बारे में, उनका मौक़िफ़ कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। वज़ीर दिफा को धमकी आमेज़ पैगाम आ जाए। दूसरी जानिब अमरीका ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही से तहम्मुल और सब्र की भी अपील की है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की पनाहगाह नहीं बनना चाहिए। We urge the Taliban to ensure that terrorist attacks are not launched from Afghan soil, and we urge Pakistan to exercise restraint and ensure civilians are not harmed in their counterterrorism efforts. And we urge both sides to address any differences. We remain committed to ensuring that Afghanistan never again becomes a safe haven for terrorists who इस मामले पर नाज़रीन आगे चलकर प्रोग्राम में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। कुछ बात माशी चैलेंजेस की करें। पाकिस्तान और IMF का जो जायजा मिशन है, उनके दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात कामयाबी के साथ मुकम्मल हो चुके हैं। पाकिस्तान के लिए जो आखिरी ट्रांच थी $1.1 बिलियन की, उसके वाज़े इम्कानात हैं मिलने के। IMF के मिशन को पाकिस्तान ने माशी कारकर्दगी पर मुतमईन भी कर लिया है, और वजारत ख़जाना के ज़राए ये कह रहे हैं कि स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत आखिरी इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में मज़बत पेशरफ्त रही, और IMF की जानिब से किसी भी वक्त, आज भी, रात भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, एलामिया जारी किया जाएगा। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर ख़जाना जो है मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात हुई है पाकिस्तान में, जिसमें मुल्क के टैक्सेस जो हैं और सरमायाकारी के माहौल में बेहतरी समेत पाकिस्तान के इस्लाहाती अहदाफ को पूरा करने के लिए मज़ीद अमरीकी ताउन और हिमायत पर बातचीत हुई। अमरीकी सफ़ीर ने IMF के साथ पाकिस्तान का जो मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट है उसको मुकम्मल करने के लिए अमरीकी हुकूमत की हिमायत की यकीन दहानी भी करवाई, और उन्होंने बामी दिलचस्पी के शोबों में अमरीका पाकिस्तान इक्तिसादी ताउन को मज़ीद वसअत देने के अज़म पर भी जोर दिया। इस मरतबा IMF ने अपने कर्ज की वापसी यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान से मरकज़ और सूबों में फंड्स की तकसीम के लिए जारी किए गए जो 7वां NFC अवार्ड है, उसके फार्मूले पर नज़रसानी की भी बात की है। NFC अवार्ड पर नज़रसानी का IMF का मुतालबा मंजर आम पर आया तो उस पर सबसे पहले और सख्त रद्द अमल मौजूदा जो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट की अहम इत्तेहादी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया। NFC अवार्ड पर नज़रसानी को नाकाबिल कबूल उन्होंने करार दिया, लेकिन हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पर उम्मीद है कि वो इस मामले पर भी पीपल्स पार्टी को मना लेगी। गुज़श्ता रोज़ लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ साहब जो थे, उन्होंने ये कहा कि वो पीपल्स पार्टी को राज़ी कर लेंगे। जो NFC वाला मामला है जिस पर IMF ये कह रहा है कि शायद आपको रिविजिट करना पड़ेगा,
ہم نے ایک ریولوشن کی ایک انٹروڈکشن کروائی 18ویں ترمیم کے ذریعے، جہاں ہمیں سوٹ کرتی تھی مثلاً جو ہے لوکل گورنمنٹس کو کوئی وہاں پہ امپاور نہیں کیا گیا۔ ابھی خالد صاحب کیا پیپلز پارٹی تو نہیں مانے گی اگر ری وزٹ کرنا ہو؟ دیکھیں اس کے لیے کنسنسس کرنی پڑے گی، کوئی نہ کوئی اس کا راستہ نکالنا پڑے گا، جو فائنینشیل وائبلٹی جو اسٹیٹ کی جو ہے وہ ڈٹرمن کرنی پڑے گی۔ اس موجودہ حالات میں تو اسٹیٹ جو ہے فائنینشلی وائبل نہیں رہی ہوئی، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ پیپلز پارٹی کو مان لے گی، منوا لیں گے؟ آپ ترلا کر لیں گے، ان کا ترلا کر لیں گے پیپلز پارٹی کا۔ اب ناظرین 8 اپریل 2010 کو 18ویں ترمیم جو ہے وہ پارلیمان سے منظوری، جس کے تحت این ایف سی وارڈ کو آئینی تحفظ حاصل ہے۔ آرٹیکل 160 کی شق A3 کے مطابق این ایف سی وارڈ میں صوبوں کا حصہ کم نہیں کیا جا سکتا۔ 18ویں ترمیم کی منظوری سے نہ صرف صوبوں کو سیاسی اور مالیاتی خود مختاری ملی بلکہ وفاق کو بھی استحکام ملا۔ اس ترمیم کے تحت این ایف سی وارڈ کا اجرا ہوا، جس سے وفاق کو 40% اور صوبوں کو 60% مالیاتی اختیارات مل گئے۔ موجودہ حالات میں ملک کو جو درپیش معاشی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے حکومتی وزراء کے مطابق این ایف سی فارمولے میں تبدیلی ضروری ہے۔ اب 18ویں ترمیم سے کیا وفاق کو نقصان ہوا، فائدہ ہوا، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ صوبوں نے کون کون سے محکمے حاصل تو کیے لیکن اس پر کام نہیں کیا۔ معاشی استحکام کے لیے این ایف سی فارمولے میں تبدیلی بھی ضروری ہے، یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ اب ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب، جبکہ پروگرام کے اگلے حصے میں سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب اور سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ احسن اقبال صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سر، احسن اقبال صاحب نے جو افغانستان کے حوالے سے باتیں کی، خواجہ آصف صاحب نے اس پر ایک تو آپ یہ بتائیے گا کہ جو بلنڈرز تو ہوئے ریاستی پالیسی میں بار بار ہوئے، لیکن 2022 میں جب بریفنگ ہوئی، شاید آپ بھی اس بریفنگ کا حصہ تھے، جس میں جنرل فیض، جنرل باجوہ، عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، ٹی ٹی پی کے 4-5 ہزار جنگجوؤں کو واپس لایا گیا۔ اب خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ ایک بلنڈر تھا، اس کی وجہ سے آج ہم سفر کر رہے ہیں، اور جو لوگ فیصلہ سازی میں شامل تھے ان کو پارلیمان میں بلا کر ان سے پوچھا جائے۔ لیکن پھر خواجہ صاحب کو جو ہے وہ دھمکی آمیز پیغامات بھی ملنا شروع ہو گئے۔ وی ڈونٹ نو کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے ان لوگوں کی جنہوں نے ایسے فیصلے کیے جس سے آج ریاست کو نقصان پہنچا؟ دیکھیے، اس وقت جو بھی اداروں نے فیصلہ کیا، یقیناً اس کی اونرشپ اس وقت کی حکومت کے اوپر ہے جی، چونکہ جو ادارے فیصلے کرتے ہیں وہ حکومت کے پابند ہوتے ہیں نا۔ پرائم منسٹر تو ہے، الٹیمیٹلی رسپانسبلٹی ریسٹ ود دا پرائم منسٹر۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ پہلے ہی یہ اندیا دے چکے تھے کہ ان کی کیا پالیسی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو واپس لا کے بسایا جائے، اور وہ غیر ملکی میڈیا کو بھی انٹرویوز میں یہ باتیں کہہ چکے ہیں۔ تو اداروں نے جو پالیسی بنائی وہی پالیسی پرائم منسٹر کی بھی تھی اس وقت کی۔ اور جب یہ بریفنگز ہوئیں اس وقت یہ سارے خدشات جو آج ہمیں درپیش ہیں وہاں پہ پارلیمنٹ کے ممبرز نے ان کو اٹھایا تھا کہ بھئی کیا آپ ان کو لے کر آ رہے ہیں تو کیا آپ ان کے ہتھیار ختم ہوں گے، کیا یہ غیر مسلح آئیں گے یا یہاں پر بھی یہ مسلح جتھوں کی صورت میں رہیں گے، کیا یہ پاکستان کے آئین کی پاسداری کی کوئی یقین دہانی کرا کے لا رہے ہیں، ان کا گارنٹر کون ہوگا کہ یہ یہاں پر آ کے دوبارہ اس قسم کی کارروائیوں میں نہیں ہوں گے۔ اور اس وقت یہ کہا گیا کہ جی ہم نے یہ ساری چیزیں بندوبست کی ہیں اور ان میں کوئی ان سے خلل نہیں۔ عسکری قیادت نے یہ کہا یا خان صاحب نے یہ کہا؟ اس وقت جو بریفنگ گورنمنٹ کے بیاف پہ تھی نا پارلیمنٹ کو، اچھا، تو میرا خیال ہے کہ اس کو ضرور جائزہ لینا چاہیے کہ اگر اس وقت یہ فیصلے کیے گئے تھے اور یہ ازمپشنز دی گئی تھیں کہ جی ان کے آنے سے امن میں خلل نہیں ہوگا، یہ ڈی ویپنائز ہوں گے، اور اگر یہ ساری صورت آج ہمیں درپیش ہے تو اس کا دیکھیں ان اے وے آپ نے جو قربانیاں ہم نے آپریشن ضرب عضب میں دیں، آپریشن رد الفساد میں دیں، تو ان ساری قربانیوں کو رول بیک کرنے کے مترادف ہے نا۔ ہم نے تو تقریباً کلین کر دیا تھا یہ سارا عمل۔ اور اب بھی میں یہ کہوں گا کہ ایک بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، اس وقت ہمارے دشمن یہ چاہیں گے کہ پاکستان اور افغانستان کو ایک تناؤ میں الجھا دیا جائے، تو ہمیں جہاں پر اپنے مفادات کا دفاع کرنا ہے وہیں پر ہم نے اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں
وہ کسی کشیدگی کی طرف یا محاذرائی کی طرف نہ جائیں. ٹھیک. اور اس میں ہمارے دوست ممالک، میں سمجھتا ہوں کہ جو مشترکہ دوست ممالک ہیں وہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اور ایگزامپل چائنا اس وقت جو ہے جی چائنا سفیر بھی ہے اور وہاں دوسرے اور ہمارے خلیجی دوست ممالک بھی ہیں. قطر ہے جس کے ذریعے یہ سارا ڈیل بروکر ہوئی تھی، اور وہاں پہ جو قطر میں مذاکرات تھے اس میں یہ گارنٹی تھی کہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا دہشت گردی کے لیے. اچھا، افغان طالبان تو اس کسی گارنٹی کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی کسی قسم کی گارنٹی نہیں دی تھی. لیکن کمنگ بیک ٹو وٹ خواجہ آصف صاحب ہیز سیڈ کہ کیا ان لوگوں کو، وہ تو کہہ رہے ہیں میں بلاؤں گا، میں قرارداد پیش کرنے جا رہا ہوں، تو اس کا مطلب کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض اور عمران خان صاحب کو بلایا جائے؟ یہ تو پھر یہ خواجہ آصف صاحب اس پہ بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ ڈیفنس منسٹر بھی ہیں. جی. اگر انہوں نے ایسا کوئی بیان دیا ہے تو یقیناً پھر اس کے مطابق وہ عمل کریں گے، اسی کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں گے. لیکن آج انہوں نے جو بات کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے بتایا گیا کہ آپ یہ باتیں نہ کریں، اور دھمکی آمیز ان کو وہ ملا. اب وی ڈونٹ نو، خالد صاحب دیکھیں ڈیفنس منسٹر ہیں وہ، تو وہ جو بات کر رہے ہیں اوبیسلی میری ان سے اس معاملے میں بات نہیں ہوئی تو اس لیے میں کوئی زیادہ باخبر نہیں ہوں کہ یہ کیا معاملہ. ٹھیک. اچھا احسن صاحب آگے بڑھتے ہیں. جو این ایف سی والا معاملہ ہے، ایک تو آئی ایم ایف سے جو ہمارے مذاکرات ہیں، بتایا یہ جا رہا ہے کہ شاید آج کل میں آئی ایم ایف کی طرف سے اناؤنسمنٹ آ جائے گی. ویئر ڈو وی اسٹینڈ ایز وی اسپیک؟ دیکھیے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس وقت جو نمبرز ہیں اور جو کچھ ہو چکا ہے وہ بہت تسلی بخش ہے، اور جو فیڈ بیک ہے اس میں بھی کوئی ایسا اریٹنٹ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان میں خلل پڑے. حالانکہ ہمارے ملک کے اندر سے ایک سیاسی جماعت نے بھرپور کوشش کی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے معاملات کو سیبوٹاج کیا جائے. آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر جس قسم کا مظاہرہ کیا گیا، میں تو اسے معاشی دہشت گردی ہی قرار دوں گا. تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن عادل میرے نزدیک سوال بہت سنجیدہ اور گہرا ہے. جی. سوال یہ ہے کہ آپ ملک کو ہمیشہ اس طرح منتوں ترلوں سے نہیں چلا سکتے. آپ ملک کو بہت مستقل بنیادوں پہ قرضوں سے اور امداد سے نہیں چلا سکتے. اگر ہم نے اس صورتحال سے مستقل بنیادوں پہ نکلنا ہے تو اب ہمیں بحیثیت قوم اپنی ملک کی معیشت کی پیداواری صلاحیت پہ بھرپور توجہ بھی دینی ہے، محنت بھی کرنی ہے. حل اس کا یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے اندر زر مبادلہ کمانے کی صلاحیت پیدا کرنی ہے. ہماری جو 70 سالوں سے ناکامی ہے، ہم ایک امپورٹ سبسٹیٹیوشن ماڈل میں پھنسے ہوئے ہیں اور ایکسپورٹ لیڈ گروتھ میں نہیں گئے. نتیجہ یہ ہے کہ جب بھی اکانومی تھوڑا ہیٹ کرتی ہے، ہمارے پہ امپورٹس کا دباؤ آتا ہے، اس کے مقابلے میں ہماری ایکسپورٹ ارننگ اتنی نہیں ہوتی کہ ہم وہ ڈالرز ادا کر سکیں، لہٰذا ہم پھر کریش کر جاتے ہیں. تو اب ایک ملک کے اندر میری تو یہی تجویز ہے، پرائم منسٹر کو بھی ہم نے دی ہے، کہ پاکستان میں ایکسپورٹ ایمرجنسی لگانی چاہیے، اور پوری پاکستان کی معیشت کے جو زرعی شعبہ ہے، جو صنعتی شعبہ ہے، جو آئی ٹی شعبہ ہے، جو مائننگ کا شعبہ ہے، جو ہیومن ریسورس مین پاور کا شعبہ ہے، اس میں ہم آپٹیمائز کریں. پاکستان کے چیمبرز کو میں نے یہ کہا ہے اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کا ہر بزنس مین اپنا بریف کیس اٹھائے، اس میں سیمپل ڈالے اور دنیا کی منڈیوں میں نکل جائے. دیکھیے اس میں احسن صاحب ایک سوال، ایکسپورٹ لیڈ اکانومی کی جب ہم بات کرتے ہیں، اس میں آپ صرف پچھلے 6 مہینے اٹھا کے دیکھیں، جو یوٹیلیٹی کی پرائسز ہیں نا، جو آسمان کو چھو گئی ہیں، کاسٹ آف بزنس جو ہے آپ کا انٹرسٹ ریٹ اس وقت 25%، کیا کیسے کریں گے؟ دیکھیے پاسبل ہی نہیں ہے نا. دیکھیے نا، یقیناً یہ ہماری ڈس ایڈوانٹیجز ہیں جی، لیکن اس کے باوجود ہم ایکسپورٹ تو کر رہے ہیں نا. ایکسپورٹ کریش تو نہیں ہوئی. 30 ارب ڈالر کے قریب ایکسپورٹ تو ابھی ہے نا. اگر کسی کی $100 کی ایکسپورٹ ہے، کیا وہ 10% اس میں $110 کی ایکسپورٹ نہیں کر سکتا؟ وہ کیسے ہوگی؟ اگر ہم صرف اپنے ایکسپورٹ سیکٹر کی ویلیو چین میں ایفیشنسی لے آئیں، ہم ان کی جو پورٹ شپنگ کارگو کی کلیئرنس ہے اسے آسان کر دیں، ان کی جو یوٹیلیٹیز کی فیسیلیٹیشن ہے وہ کر دیں، ان کو راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ دور کر دیں، اسٹریم ان کے جو ریبیٹس ہیں وہ ہم ان کو ٹائم پہ دے دیں، تو دیکھیے آپ اگر صرف ہم آپریشنلی جو ان کے ایفیشنسی کے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کر لیں تو 10-15% ہم آسانی سے ایکسپورٹ کو فالتو بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارا ایس ایم ای سیکٹر ہے، اس میں بہت پوٹینشیل ہے.
زراعت میں بہت پوٹینشیل ہے جس سے ہم ویلیو ایڈڈ ایگریکلچر کے ذریعے ایکسپورٹ لے سکتے ہیں. ہماری جو ہیومن ریسورس ہے, آئی ٹی سیکٹر اس وقت بہت تیزی سے گرو کر رہا ہے. تو اصل میں ہمیں چاہیے ایک فوکس کہ پورا ملک ایکسپورٹ کی طرف لگ جائے. دیکھیے کوریا, جاپان, ملیشیا, ان سب نے جب اپنی اکانومیز کو بنایا تو ہر ہاؤس ہولڈ میں کوئی پروڈکٹ کا کارخانہ لگ گیا جو ایکسپورٹ کر رہے تھے. تو ہمیں اس طرف جانا ہے. یہی ہمارا دیرپا اور مستقل حل ہے کہ جب تک ہم اپنی پیداواری صلاحیت میں اضافہ نہیں بڑھائیں گے تو یہ معاملہ آگے نہیں جائے گا. تانگ کے یہ پھر یہی محنت ترلا, اور یہ ہے کہ کبھی کسی سفیر کا ترلا, کبھی کسی دوست ملک کا ترلا, کبھی کسی IMF کا منت قرضہ. تو یہ ایک ملک کے وقار نہیں ہے. اور انشاءاللہ جو ہمارا اس وقت روڈ میپ ہے, اللہ تعالیٰ نے موقع دیا 5 سالوں میں, ہم یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اپنی اندرونی پیداواری صلاحیت کو دنیا کے مطابق کمپیٹیٹیو کرتے ہوئے اس سطح پہ لائیں کہ ہم ان مانگ تانگ کے جو فارمولے ہیں ان سے نکل جائیں. ٹھیک. احسن صاحب, ایک اور بڑا اہم معاملہ جس پر NFC والا ہے, اس سے پھر آپ اس کو لنک کر دیں 18ویں ترمیم بھی. دیکھیں اس وقت اگر آپ کا ملک 100 روپے کما رہا ہے تو 60-70 روپے آپ کے صوبوں کے پاس جا رہے ہیں. اب 30-35 روپے میں آپ نے پینشنز بھی دینی ہے, ڈیفنس کے اخراجات بھی ہیں, ڈیپٹ سروسنگ بھی کرنی ہے, اور پھر اپنے ملک کو چلانے کے لیے آپ کو مزید قرضے لینے پڑتے ہیں. اب یہ جو ماڈل ہے, اب IMF تو اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو آپ جائیں اور ری وزٹ کریں, ایک تو چونکہ آپ اس وقت گورنمنٹ میں, اور اس پر پیپلز پارٹی جیسی 18ویں ترمیم کی بات آتی ہے, NFC کی بات آتی ہے, وہ بڑے سینسٹیو ہیں اس معاملے میں. دیکھیے 18ویں ترمیم پہ شاید کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ کوئی رول بیک کرے, چونکہ صوبے اس پہ بہت حساس ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ اب جو چیز آئین میں لکھی گئی ہے اس سے کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ اب صوبوں کا ہم جو حصہ ہے وہ گھٹانے پہ تیار ہیں. جو چیز نیگوشیٹ ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کیا چیز ڈیویزبل پول میں ہونی چاہیے اور کیا چیز نان ڈیویزبل پول میں ہونی چاہیے نا. اس کے اوپر تو بات چیت ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ بیس پہ ایک سوشل ویلفیئر کا پروگرام ہے, اور ڈیولوشن کے تحت جو سوشل ویلفیئر ہے یہ صوبوں کا کام ہے. تو یہ وفاق ایک اضافی کام کر رہا ہے, تو کیا صوبے اپنے اس پروگرام میں حصہ نہیں ان کو لینا چاہیے؟ اسی طرح ملک کا دفاع ہے, تو جہاں وفاق دفاع لیتا ہے اس کے بینیفیشری صوبے بھی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر صوبوں کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کھلے دل کے ساتھ ہم کیوں بات کرنے کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں یا لوگ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں. دیکھیں اس وقت ہم وہاں آ کھڑے ہوئے ہیں کہ وفاقی حکومت کے کل محاصل, کل ریونیوز صوبوں کا حصہ نکالنے کے بعد 7,000 ارب ہیں جو وفاق کو ملیں گے. بجٹ میں جو آپ کے قرضوں کی ادائیگی لکھی گئی ہے وہ 7,300 ارب ہے, یعنی کہ 300 کا خسارہ, لیکن اصل میں یہ کوئی 8,000 ارب کے قریب جائے گی. اچھا. تو آپ کو تقریباً 1,000 ارب مزید قرضہ لینا پڑے گا قرضے اپنے ادا کرنے کے لیے. اس کے بعد جو آپ کی وفاقی حکومت چلانے کے خرچے ہیں وہ 700 ارب ہیں, یہ پورا قرض پہ. اس کے بعد 800 ارب روپے آپ پینشن پہ دیتے ہیں, یہ پورے قرض کے اوپر. ٹھیک ہے. 1800 ارب آپ کا دفاع کا خرچہ ہے, یہ پورا قرض کے اوپر. جی. اس کے بعد آپ دفاعی ترقیاتی بجٹ ہے 950 ارب, جی, یہ سارا قرض کے اوپر. پھر کوئی 1200 ارب کے قریب آپ کے ٹرانسفرز ہیں صوبوں کو, پھر کچھ سبسڈیز ہیں جو آپ دیتے ہیں, وہ 1200-1500 ارب ہے, وہ بھی قرض کے اوپر. آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ ایک ملک کو اس طرح چلا سکتے ہیں کہ جس کا ہر خرچہ بورڈ منی کے ساتھ ہو رہا ہو؟ اچھا, یہ جو آپ نے بات کی ہے احسن صاحب نا, میں اس کو سم اپ کر رہا تھا ٹوٹل. آخر میں یہ جو سبسڈیز میں نے اس میں ایڈ نہیں کی, 6,400 ارب روپے جو ہیں یہ ہر سال آپ کو قرضہ لینا پڑتا ہے. اچھا, تو اس کا پھر حل کیا ہے؟ وے فارورڈ بتائیں. جی. 2 حل ہے نا. ایک تو یہ کہ آپ اپنے جو اخراجات ہیں وہ گھٹائیں تاکہ آپ اپنے جو آمدنی ہے اس کے اندر اخراجات کو کرنے کی کوشش کریں. اب اس میں صورت یہ ہو گئی ہے کہ اگر جو آپ کا کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس میں ایلیفنٹ ان دا روم ڈیٹ سروسنگ ہو گئی ہے, اور ڈیٹ سروسنگ اس لیے اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ آپ کا پالیسی ریٹ تقریباً 22% پہ چلا گیا ہے. جی. وہ انفلیشن سے لنک ہے. وہ 3 دن پہلے تو وہ نیچے 1% تو نیچے لا سکتے تھے. جب اگر آپ 1% پالیسی ریٹ نیچے لائیں تو 300 ارب روپیہ قرضوں کی ادائیگی میں کمی ہو جاتی ہے. تو کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں, وہ اب انفلیشن کے ساتھ لنکڈ ہے نا. اب آہستہ آہستہ انفلیشن جو نیچے آ رہی ہے, میں امید کرتا ہوں کہ اگلا جو ریویو ہوگا اس میں وہ ضرور اس کو کنسیڈر کریں گے. تو یہ ایک ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے اب ہمیں کاسٹ کٹنگ میں زیادہ گنجائش نہیں ہے.
ہمارا سب سے بڑا خرچہ ہے قرضوں کی ادائیگی کا، تقریباً 8,000 ارب کا. جی وفاقی حکومت چلانے کا خرچہ ہے 700 ارب. 700 ارب میں آپ کتنی بچت کر لیں گے؟ 10 50 100 ارب کر لیں، وہ تو زیرو کے برابر ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے ریونیوز کو دگنا تگنا بڑھانا ہے. ہم اپنی ٹیکس کلیکشن میں جو لیکیجز ہیں ان کے اوپر توجہ دیں. ہمارے جو سرکولر ڈیٹ کے اندر لاسز ہیں، بجلی کے، گیس کے، اس میں چوری ہے، اس کو بجلی کے 800 ارب تو اس کو ہم پلگ کریں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ریفارم کا ایجنڈا ہے. اس کے اوپر چلنے کے لیے ہم کو بڑی مستقل مزاجی سے اب ہمیں ایک اکنامک لانگ مارچ کی ضرورت ہے. دیکھیے اگر ہم ان جھگڑوں میں پھنسے رہے، یہ دھرنے، یہ فساد، یہ سیاسی لانگ مارچیں، یقین کیجئے کہ ہم ایک تباہی کے دہانے تک پہنچا دیے گئے ہیں. جو 4 سالوں میں اس ملک کا رگڑا لگا ہے، جس نے ملک کی اکانومی کو ریول بیک کیا، 80% قرضے ہم پہ ڈال گئے. اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے. آئیے ہم سب مل کر بیٹھیں. الیکشن ہو گئے، آپ نے حلف اٹھا لیا، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن لڑ لیا، پرائم منسٹر چیف منسٹر کا الیکشن لڑ لیا، آپ نے 8 فروری کے نتیجے مان لیے ہیں. اب آپ پارلیمنٹ کے اندر آ کے ایک مثبت اپوزیشن کا کردار ادا کریں. اب آپ سڑکوں پہ تشدد کریں، آپ وائلنس کریں، آپ لانگ مارچ کریں، اس سے کسی اور کا نقصان نہیں ہوگا، ملک پاکستان کا ہوگا. احسن اقبال صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. عظیم بریک. پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر سلیم مانڈوی والا ہمیں جوائن کریں گے. ان سے بھی یہ 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ پر تفصیلی گفتگو کریں گے. بریک. ویلکم بیک. عظیم بریک سے پہلے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب کا تفصیلی انٹرویو آپ نے سنا. اس وقت سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فائنانس کمیٹی کے رکن بھی ہیں اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. مانڈوی والا صاحب، جو بیان خواجہ آصف صاحب نے دیا کہ 2022 میں عمران خان برسر اقتدار تھے جب TTP کے چند ہزار لوگوں کو واپس آنے کا فیصلہ کیا تھا، جنرل فیض، جنرل باجوہ اس وقت سرونگ جنرل تھے، انہوں نے پارلیمنٹ کو یہ بریفنگ دی تھی. اب یہ بتائیے گا کہ وزیر دفاع یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بلنڈر کیا گیا تھا، آج جو دہشت گردی ہے اسی کی وجہ سے ہے، تو ان لوگوں کو بلا کر پارلیمان میں پوچھا جائے کہ یہ فیصلہ کیوں کیا تھا. دیکھیں ایک تو عادل صاحب بالکل، اگر ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں تو وہ ڈیفنس کمیٹی میں یا انٹیریئر کمیٹی میں بلا سکتے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر تو ہم کسی کو نہیں بلاتے جی. بیسیکلی وہ کمیٹیز میں ہی ان کو بلایا جاتا ہے، اور اگر وہ بلانا چاہتے ہیں تو بالکل بلا سکتے ہیں. نہیں، لیکن کیا آپ سے کہ ان کو بلا کر جواب طلبی ہونا چاہیے، کہ یہ ہونی چاہیے کہ جو آپ نے فیصلے کیے تھے اس سے ریاست کو نقصان ہو رہا ہے، آپ نے کیوں یہ فیصلے کی؟ دیکھیں میں آئی ڈونٹ نو یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کیا دے رہے ہیں. یہ ڈیفنس منسٹر کو پہلے تو اس پہ خود اپنا ہوم ورک کریں نا، خود اپنی ڈیو ڈیلیجنس کریں کہ ایکچولی ہوا کیا ہے اور کنہوں نے بلایا ہے اور کیوں بلایا ہے اور اس کا مقصد کیا تھا ان کو بلانے کا. پہلے خود اپنا ہوم ورک کریں. پارلیمنٹ میں تو دیکھیں تب آپ بلاتے ہیں جب ایک ایشو ایسا ہوتا ہے جو کہ پارلیمنٹری انپٹ چاہتا ہے. اگر یہ تو آپ کو پتہ ہے آرمی لیول پہ، ڈیفنس لیول پہ، انٹیلیجنس لیول پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ پہلے ڈیفنس منسٹر کو خود پتہ کرنا چاہیے کہ اس وقت جو بھی آرمی کی رجیم تھی انہوں نے کیوں یہ ڈیسیشن لیا اور اس کی کیا وجہ ہے. پارلیمنٹ میں لانے کے تو بات بعد میں ہے، اگر پولیٹیکلی کوئی آپ اس چیز پہ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں یہ اٹس ٹو پری میچور کہ انہوں نے یہ پارلیمنٹ کا لفظ استعمال کر لیا. مانڈوی والا صاحب، جو IMF کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو NFC ایوارڈ ہے، صوبوں کا جو شیئر ہے اسے ہمیں ری وزٹ کرنا ہوگا اور ان کا بوجھ چونکہ وفاق اٹھا رہا ہے. اب یہ سوال خواجہ آصف صاحب کے سامنے رکھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں ریاست اس طرح نہیں چل سکتی، ہمیں ری وزٹ کرنا ہوگا اور پیپلز پارٹی کو بھی ہم منا لیں گے. پیپلز پارٹی کا کیا سٹانس ہے اس پر؟ دیکھیں سر، NFC جب فارمولا بنا تھا نا تو وہ بیسیکلی سب کی کنسنسس سے بنا تھا. اٹ واز ناٹ سم تھنگ دیٹ واز ڈیسائیڈیڈ ون سائیڈڈ بائی اینی پروونس اور بائی فیڈرل گورنمنٹ. اب اس میں جو بھی چینج آئے گی، اگر آپ چینج، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ چینج نہیں ہو سکتی، وہ فارمولا ہی ایسے بنا ہوا ہے کہ آپ اس کو بیٹھ کے کنسنسس کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں. جیسے اب بلوچستان کا تھا، ان کے پاس ریونیو ہی نہیں ہے تو انہوں نے کہا جی یہ فارمولا تو ہم پہ اگر اپلائی ہوگا تو ہم تو تنخواہیں نہیں دے سکیں گے بلوچستان کی. تو ان کو پھر ہم نے ان کا NFC فکس کیا کہ دوسروں کا چینج ہوتا رہے گا، پروونسز کا
مگر آپ کا NFC فکس رہے گا. تو یہ آپ کو ہر دفعہ یہ بیٹھ کے سچویشن دیکھنی پڑے گی اور اکارڈنگلی آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ کیا کرنا ہے. لیکن مانوی والد صاحب اگر وفاق 100 روپے ٹیکس وصول کرتا ہے اس میں سے 60 اگر صوبوں کے پاس چلے جائیں اور پھر ڈیپٹ سروسنگ کے لیے ہمیں قرضہ لے کر ملک کو چلانا پڑتا ہے تو موجودہ حالات میں یہ ماڈل جو ہے یہ تو سسٹینیبل بالکل نہیں ہو سکتا. دیکھیں میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر یہ سسٹینیبل نہیں ہے تو اس پہ آپ کو یو ہیو ٹو ریوزٹ نا, یو ہیو ٹو کال آل دا پروونسز, you have to call all the NFC members, you have to discuss with them and then decide کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اگر آپ ون سائیڈڈ کوئی بھی ڈیسیشن لیں گے, فیڈرل گورنمنٹ لے لے یا کوئی ایک پروونس لے لے, it will not happen. یہ آپ ڈسٹورٹ کریں گے پورے سسٹم کو اور یہ فردر فیڈریشن کو ویک کرے گا. تو آپ نے فیڈریشن کو تو ویک نہیں کرنا, آپ نے تو فیڈریشن کو اسٹرانگ کرنا ہے. تو آپ سب کے ساتھ بیٹھیں گے, آپ اپنا کیس بتائیں گے کہ جی یہ ایشوز ہیں اینڈ دیز آر دی ایشوز. دیکھیں یہ IMF نے بھی ہم سے ڈسکس کیا تھا فائنانس کمیٹی کے ساتھ ہماری سینٹ کی کہ یہ ڈیٹ جو ہے یہ سارا آپ کا پروونسز کا بھی ڈیٹ کا ذمہ دار جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے. تو جو فیڈرل پروجیکٹس بھی کرتے ہیں اس کی بھی ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی ہوتی ہے. تو دیر از این ایشو دیر, مگر آپ کو یہ کنسنسس کے ساتھ اس کو ریزالو کرنا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب بھی ترمیم کی بات آئے تو پیپلز پارٹی کا سٹانس یہ ہوتا ہے کہ جی یہ اب معاملات طے ہو چکے ہیں, اس کو ری وزٹ نہیں کر سکتے. اگر ایسا سٹانس رہے گا تو پھر معاملات آگے کیا بڑھ سکتے ہیں, کیا سجیسٹ کرتے ہیں آپ؟ ہمارے پاس ڈفرینٹ فورمز ہیں, CCI کا فورم ہے, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا فورم ہے. دیکھیں دیر آر ٹو ایشوز. ایک آپ 18th امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں, 18th امینڈمنٹ پہ تو پیپلز پارٹی کبھی کمپرومائز نہیں کرے گی. دوسری آپ بات کر رہے ہیں NFC فارمولا کی, وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. It is not something to do completely with 18th amendment. جی ہاں آپ کہیں گے ہم 18th amendment کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اس کو تو ہماری پارٹی کبھی ایگری نہیں کرے گی, تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. مگر اگر آپ NFC کے فارمولا پہ بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں, کچھ ایشوز کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو ہم فردر ایڈریس کیسے کریں گے تو وہ ضرور بات ہو سکتی ہے. میں نہیں سمجھتا, اور وہ پہلے بھی ہوئی ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہوئی. مگر آپ ڈائریکٹلی اگر 18th امینڈمنٹ کو چیلنج کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا ری ایکشن یہی ہوگا. ڈاکٹر سلیم مانوی والا صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین بریک کے بعد ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب معروف اکانومسٹ ہیں, سابق وزیر خزانہ, ہمیں جوائن کریں. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. پاشا صاحب IMF کا وفد جو ہے یہ اب بتایا جا رہا ہے کہ آج کل میں اعلان ہو جائے گا اور ہمیں جو ہے وہ آخری ٹرانچ بھی مل جائے گی. اب آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ جو یہ خبریں ہم سن رہے ہیں کہ NFC کو ری وزٹ کرنے کی بات بھی IMF نے کی ہے, پھر وہ امریکی سفیر سے بھی ملے ہیں, EU کے سفیر سے بھی ملے ہیں, یہ ساری ڈیولپمنٹس ہمیں کیا ریفلیکٹ کر رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ اس مرتبہ جو IMF کے ساتھ بات چیت ہوگی آنے والے نئے پروگرام کے لیے, اس وقت وہ آفیشلی آئے ہیں اسٹینڈ بائی فیسلٹی کے لیے, اور اس کا آخری ریویو جو ہے وہ مکمل کر کے اپریل میں فائنل ہونا چاہیے. مگر ساتھ ساتھ ہماری اپنی حکومت نے کچھ آغاز کیا ہے کہ اگلا پروگرام جو ہے وہ لمبا پروگرام, جس طرح ہمارے نئے فائنانس منسٹر نے کہا کہ ہمیں بہت لمبا ایک پروگرام چاہیے, تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ IMF سے کچھ ان آنے والے پروگرام پہ بھی بات چیت کا آغاز ہوا ہے. اور اس مرتبہ کچھ انڈیکیشن یہ ہے کہ ایشوز جو آئیں گے وہ سمپل اکنامک ایشوز نہیں ہوں گے. اس کے آگے میں اس وقت کچھ کہنا نہیں چاہتا. یہ ڈاکٹر صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ صرف اکنامک ایشوز پر بات نہیں ہوگی, شوڈ وی بی کنسرن, یہ بات کس جانب جا رہی ہے؟ اچھی جانب جا رہی ہے, اچھی جانب نہیں جا رہی؟ کیونکہ کچھ تو فار ایگزامپل انہوں نے NFC ایوارڈ کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ تو اکنامک ایشوز ہے, پولیٹیکل ایشو بھی ہے, آئینی بھی ہے. آپ اس جانب اشارہ کر رہے ہیں یا کچھ اور جانب اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ NFC کے معاملہ جو ہے اس وقت آپ کو تو اندازہ ہوگا کہ اس وقت بھی ابھی بھی 7واں NFC ایوارڈ چل رہا ہے,
اور اس کو مکمل ہو جانا چاہیے تھا 2014-15. اب تقریباً 9 سال گزر چکے ہیں اور ہم نیا ایوارڈ نہیں لا پائے ہیں. ہم نے 8واں 9واں اور 10واں فائنانس کمیشن بٹھایا ہوا ہے. تو اسی طرح سے ہماری فیلئر ہے. اور 18ویں ترمیم میں ایک بڑا سگنیفیکنٹ امینڈمنٹ لایا گیا تھا جس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو علم ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جو شیئر ڈویزبل پول سے پروونسز کا ہوگا وہ آنے والے ایوارڈز میں 7ویں ایوارڈ سے کم نہیں ہو سکتا, یعنی کہ 57.5% سے کم نہیں ہو سکتا. اور یہ یقیناً IMF کے سامنے یہ بہت بڑا شیئر ہے. پروونسز نے ہمیں 2 طریقے سے ڈس اپوائنٹ کیا ہے. ایک تو انہوں نے, ان کے پاس بڑے بڑے ٹیکسز ہیں, سیلز ٹیکس آن سروسز 60% اکانومی, پھر آپ کا ایگریکلچرل انکم ٹیکس تقریباً 20% اکانومی, آپ کا اربن اموویبل پراپرٹی ٹیکس تقریباً 8% اکانومی. ٹھیک. مگر انہوں نے ٹیکسز کو ڈیولپ نہیں کیا اور گزارا فیڈرل گورنمنٹ کے ٹرانسفرز پہ کرتے رہے ہیں, اور جو کمٹمنٹس انہوں نے کیے تھے کہ ہم اتنی سرپلس جنریٹ کریں گے وہ نہیں کیا. So there is grounds for disappointment. اب ایک نیا راستہ میں اگر آپ چاہیں تو کھل کے کہہ دوں کیا جی. دیکھیے, جو نیا راستہ ڈھونڈا گیا ہے, آئین کی ترمیم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, تو شیئر میں تبدیلی نہیں لائی جائے گی. ہوگا یہ کہ ڈویزبل پول کو چھوٹا کر دیا جائے گا, اس کی گنجائش موجود ہے, اور ٹرمز آف ریفرنس 10ویں اور 9ویں NFC میں موجود تھے. وہ کیسے ہوگا, اس کا آغاز ہو چکا ہے. اور وہ کیسے ہوا ہے کہ سیلز ٹیکس پیٹرولیم پروڈکٹس پر اس کو کنورٹ کر کے ایک نان ٹیکس کے نام سے پیٹرولیم لیوی لگایا گیا ہے, اور اس کے نتیجے میں اس سال آلریڈی پروونسز کو 500 ارب کم ٹرانسفرز ملیں گے. اب خطرہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ شیئر 57.5% سے آپ نہیں بدل سکتے, تو ہوگا یہ کہ ڈویزبل پول کو چھوٹا کر دیا جائے گا, اور اس کے امکانات موجود ہیں کہ باقی سیلز ٹیکس پیٹرولیم پروڈکٹس کا جو اس وقت موجود ہے, خاص طور پر ڈومیسٹک سیلز ٹیکس, زیادہ سے زیادہ اس کو کنورٹ کر دیا جائے گا. پیٹرولیم لیوی جو اس وقت 60 روپے کے لگ بھگ ہے فی لیٹر, وہ 100 روپے سے بھی زیادہ کیا جا سکتا ہے, اور اس کے نتیجے میں پروونسز کا جو ڈویزبل پول کا جو شیئر ہے وہ تو ایک ہی رہے گا, مگر ڈویزبل پول سگنیفیکنٹلی کم ہو جائے گا. اس کے آگے میں کہنا نہیں چاہتا. ڈاکٹر صاحب آپ اس کے آگے تو نہیں کہنا چاہتے, لیکن فائنینشیل ایشوز کے علاوہ جو آپ نے مینشن کیا, باقی کیا ایسے ایشوز ہیں, کیا وہ ایسے بھی ایشوز ہیں جو کہ IMF کا ڈومین نہیں ہے, لیکن وہ ان ایشوز پر بات ہوگی 7 سال کے پروگرام کے لیے؟ ڈومین میں اس طرح سے ہیں کہ اوور آل ایکسٹرنل ڈیٹ مینجمنٹ کا ایشو ہے. اس لحاظ سے ہم IMF کو اگر ہم 3 سال کے پروگرام میں جاتے ہیں تو IMF کو 3 سال کی ایکسٹرنل فائنینسنگ کی پروجیکشن کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ کمپلسری ریکوائرمنٹ ہے کسی پروگرام میں کہ ایک ملک کی ریکوائرمنٹس کس طرح فائنینس کیے جائیں گے. اس میں سوال یہ اب اشارہ دے دیتا ہوں کہ اس میں یہ ایشو ہوگا کہ کس حد تک مختلف لینڈر سے پاکستان کو رول اوور مل سکتا ہے. جی ناظرین, وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد ڈاکٹر حفیظ پاشا سے گفتگو جاری ہے. ویلکم بیک ناظرین. سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو پاشا صاحب, یہ جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں, اس کا عوام پر کیا اثر پڑے گا, پاکستانی روپے پر کیا اثر پڑ سکتا ہے, کیا ہمیں پریشان ہونا چاہیے تھوڑا بہت؟ Yes, we should be concerned. Why? دیکھیے, پاکستان جو ہے ایک ملک تھا جو ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیول میں میڈیم لیول پہ تھا, پچھلے 2-3 سال سے لو لیول پہ آ گیا ہے, اور ہم اس وقت سب سہارن ملکوں کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں,
और हिंदुस्तान और बांग्लादेश आगे आगे जा रहे हैं। हमारी रैंकिंग 164th है और उनकी रैंकिंग 130 में है, और इनफैक्ट बांग्लादेश तो 129 पे है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि अगरचे शेयर प्रोविंसेस का ज्यादा दिया गया, 7th अवार्ड में 57.5% कर दिया गया, मगर हुआ ये है कि पिछले 4-5 साल से फेडरल गवर्नमेंट के रेवेन्यूज जो हैं वो एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी गिर गए हैं। तो जो ट्रांसफर्स हो रहे हैं, अगरचे शेयर ज्यादा है मगर लेवल कम हो गया है, और इसके नतीजे में सबसे ज्यादा जो अफसोसनाक नुकसान हुआ है, और मुझे कहते हुए बहुत अफसोस कि आपका एजुकेशन सेक्टर जो है, बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी वगैरह, उन सब पे खर्चा कम कर दिया गया है नुमाया तौर पर। और इस वक्त पाकिस्तान में 5 साल से 16 साल की उम्र वाले बच्चे 40% आउट ऑफ स्कूल हैं। स्कूल ही नहीं है, टीचर ही नहीं है, क्या करें? ये हाल है आपके मुल्क का और आपके ह्यूमन डेवलपमेंट का। इससे बेपनाह अफसोस होता है। अगले 2 से 3 माह में पाकिस्तानी रुपए को कहां देख रहे हैं? देखिए ये उस पर मुनस्सिर है कि जब IMF का इस वक्त का स्टैंड बाय फैसिलिटी कम होता है और नया प्रोग्राम में हम कब पहुंच पाते हैं, इसलिए उस पर बड़े कॉम्प्रिहेंसिव नेगोशिएशंस हो गए, और मैंने इशारा बिगनिंग में दे दिया है कि इस मर्तबा नेगोशिएशंस की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी, तो इसलिए भी वक्त लग सकता है। और अप्रैल में तो ये खत्म हो जाएगा स्टैंड बाय फैसिलिटी, और नया जो प्रोग्राम है वो कब आता है, बीच में अगर हफ्ते ज्यादा हो जाते हैं तो इस दौरान अनसर्टनिटी बढ़ सकती है और रुपए के कदर में कमी आ सकती है। डॉक्टर हफीज पाशा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आलमचाज़ेद। इजाजत दीजिए।